यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम अहबार की किताब बाब 19 और उसकी आयत 1 से 22 तक देखे थे। आज हम आयत 23 से गौर करना शुरू करेंगे। पढ़ेंगे आयत 23 से आयत 25 तक। लिखा हुआ है, और जब तुम उस मुल्क में पहुंचकर किस्म किस्म के फल के दरख्त लगाओ तो तुम उनके फल को गोया नामख्तून समझना। वो तुम्हारे लिए 3 बरस तक नामख्तून के बराबर हों और खाए ना जाएं, और 34 साल उनका सारा फल खुदावंद की तमजीद करने के लिए मुक़द्दस होगा। तब 5वें साल से उनका फल खाना, ताकि वो तुम्हारे लिए इफरात के साथ पैदा हों। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। प्यारे भाई बहन, खुदा मुल्क के सारे गंदगी को पूरी तरीके से साफ करना चाहता था, लोगों से लेके झाड़ और मेवे और खेती बाड़ी तक। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लोग हर झाड़ के नीचे और हर खेती के वक्त पूजा पाठ करते थे। उनके बुत झाड़ों के नीचे और खेती बाड़ी के वक्त उनके सामने रखे हुए रहते थे। खुदा चाहता था कि इनकी सफाई हो जाना। यह होगा। अब हम आयत 26 से 28 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तुम किसी चीज को खून समेत ना खाना और ना जादू मंतर करना, ना शुगुन निकालना। तुम अपने सिर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना और ना अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। मैं खुदावन हूँ। मेरे दोस्त, अगर हम आयत 26 देखेंगे तो खुदा जो है खून नहीं खाने के बारे में बात कर रहा है। आज अगर हम देखेंगे तो मैं यकीन के साथ बोलूँगा कि कई लोग हैं जो खून पीते भी हैं, मगर खुदा ये चीज़ करने से मना करा। कई को बोले तो खून में ज़िंदगी है। आगे खुदा जादू मंतर नहीं करने के बारे में भी बोला है, लेकिन आज हम देखेंगे तो लोग जादू मंतर भी कर रहे हैं और ख़ास तौर से जादू मंतर देखने के लिए भी जा रहे हैं। आयत 28 में खुदा का कलाम ये बताता है कि मुर्दों के वजह से अपने जिस्म को जख्मी नहीं करना। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि कई लोग आज के जो मुर्दों के लिए अपना खून बहा रहे हैं, आज उन्हें ये काम कर रहे हैं कि मुर्दों के लिए अपना खून बहा रहे हैं और अपने जिस्म को काट रहे हैं। अब हम आयत 29 से आयत 37 तक पढ़ेंगे, जो कि ये बाप के आखिरी आयतें हैं। तुम अपनी बेटी को कस्बी बनाकर नापाक ना होने देना, ता ऐसा न हो कि मुल्क में रंडीबाजी फैल जाए और सारा मुल्क बदकारी से भर जाए। तुम मेरे सप्तों को मानना और मेरे मक़दिस की ताज़ीम करना। मैं खुदावन हूँ। जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको नजीस बना दें। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। जिनके सिर के बाल सफ़ेद हैं, तुम उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़ों का अदब करना और अपने खुदा से डरना। मैं खुदावन हूँ। और अगर कोई परदेसी तुम्हारे साथ तुम्हारे मुल्क में बुदबाश करता हो तो उसे आज़ार ना पहुँचाना, बल्कि जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता हो उससे देसी की मानन समझना, बल्कि तुम उससे अपनी मानन मोहब्बत करना, इसलिए कि तुम मिस्र के मुल्क में परदेसी थे। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तुम इंसाफ और पैमाइश और वज़न और पैमाने में नारास्ती ना करना। ठीक तराजू, ठीक बट, पूरा ऐफा और पूरा हिन रखना। जो तुमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, मैं ही हूँ, खुदावन तुम्हारा खुदा। सो तुम मेरे सारे ऐन और सारे अहकाम मानना और उन पर अमल करना। मैं खुदावन हूँ। तो मेरे दोस्त, अगर हम ये 9 आयतों में देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि इस्राएलियों से खुदा उनके ज़िंदगी के हर एक हिस्से में बात करा है। और खुदा का ये हुक्म इस्राएलियों के लिए नहीं था, बल्कि वो सारों के लिए है जो उसके साथ यीशु मसीह के ज़रिए से ज़ाती तौर से रिश्ता कायम करे हैं। बाइबल शरीफ हमको रूहानी तौर से नेक हिदायत करती है और जिस्मानी तौर से भी नेक हिदायत करती है। खुदा जो है हमारे रूहानी ज़िंदगी के साथ साथ हमारे जिस्मानी ज़िंदगी को भी संभालता है। लोगों का यह ख्याल है कि खुदा को हमारे रूहानी बातों से दिलचस्पी है, मगर हमारे जिस्मानी बातों से दिलचस्पी नहीं है।
مگر یہ لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ اگر خدا کو روحانی باتیں سے دلچسپی رہتی تو اپنے کلام میں جسمانی باتوں کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اگر ہم جسمانی باتوں کا خیال نہیں کر سکتے تو ہم روحانی باتوں کا بھی کیا خیال کر سکتے ہیں؟ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جتنے بھی باتیں اپنے کلام میں جسمانی تعلق سے کرا ہے وہ روحانی باتوں سے جڑتی ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 19 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 20۔ باب 20 کا جو مضمون ہے وہ ہے خدا کے حکموں کو توڑنے کی سزا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 5 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بدباش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو ملاک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اہل ملک اسے سنگسار کریں، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو ملاک کے نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو ملاک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ مارے، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکاری بنے اور ملک کے ساتھ زنا کریں ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ تو پہلی آیت میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے بات کرا۔ تو یہاں جو ہے خدا موسیٰ سے بات کر رہا ہے، ہارون سے یا دوسرے لوگوں سے نہیں۔ خدا وہ آدمی سے بات کر رہا ہے جس کو انہیں شریعت دیا، اور یہاں خدا سزاؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ایک قاضی کو جو ہے بدکار کو سزا دینا ضروری ہے۔ اگر بدکار کو قاضی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بدکاری سماج میں پھیل جا سکتی۔ وہ دنوں میں بدکاروں کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیتے تھے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ بدکار پہننا یعنی کہ بدکاری پہننا۔ آیت 2 سزائے موت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ خدا کا حکم یہ تھا کہ جو کوئی بھی شخص اپنے اولاد کو ملک کے نظر کرے گا، سارا ملک اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک غیر قومیوں کا ایسا دیوتا تھا جس کے پاس اپنے بچوں کو لاتے تھے قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے۔ یہ خدا کے حکم کے خلاف تھا، اور خدا ایسے سب کاماں کرنے والوں کے لیے یہ سزا رکھا کہ اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دینا۔ آیت 3 میں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا ایسے لوگوں کے خلاف ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ خدا یہاں بولتا ہے کہ میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا۔ خدا کی طرف سے یہ ایک خطرناک بات تھی۔ یہ گناہ جو ہے خدا کے خلاف گناہ تھا۔ کئی کو بولے تو اس کے پاک نام کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ حزقیل کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 37 سے 39 میں اگر ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل یہ کام کرے جس کا خدا ان کو منع کرا تھا کرنے کے لیے، اور یہ ایک وجہ تھی کہ خدا کی عدالت اسرائیلیوں پہ نازل ہوئی۔ آیت 4 اور 5 میں خدا وہ ساروں کے سزا کے بارے میں بات کر رہا ہے جو یہ گناہ کا ساتھ دیں گے۔ خدا کا حکم یہ تھا کہ اگر لوگ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنی اولاد کو ملک کے لیے نظر کر رہا ہے اور لوگ یہ چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو خدا وہ شخص کو تو ختم کرے گا، مگر یہ لوگوں کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو جو ہے جو گناہ دیکھ کے بھی نظر انداز کریں گے ان کو بھی سزا دینے والا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو بتانا کہ تم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اس کو وہ کام کرنے سے روکنا۔ اگر سنتا ہے تو ایک اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سنتا ہے تو اس کو تو اس کے گناہ کی سزا ملیں گی، مگر خدا کے نظروں میں آپ گنہگار نہیں رہیں گے۔ کئی کو بولے تو آپ اس کو گناہ کرنے سے روکے ہیں، مگر انہیں آپ ہی نہیں سنا ہے۔ گناہ کو دیکھ کے گناہ کو نظر انداز کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 6 سے 8 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں خداوند تمہارا خدا ہوں، اور تم میرے آئین کو ماننا
اور اس پر عمل کرنا، میں خداوند ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں۔ میرے دوست، اگر ہم آیت 6 میں دیکھیں گے تو خدا وہ لوگوں کے خلاف ہونے کے بارے میں بات کر رہا ہے جو جناتوں سے اور جادوگروں سے رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ کنعانیوں کی عادت تھی کہ یہ لوگاں جناتوں اور جادوگروں کے پاس جاتے تھے۔ خدا کنعانیوں کے بارے میں جانتا تھا کہ ان لوگاں کیسے لوگ ہیں، اور کیونکہ خدا اسرائیلیوں کو ان کی زمین دے رہا تھا تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیلیوں پہ جناتوں کا اور جادوگروں کا اثر ان پہ پڑنا۔ خدا کی تعریف یہ بات سے کرنا کہ خدا وعدے کے زمین پہ اسرائیلیوں کو لے جانے سے پہلے ان کے دل و دماغ کو پاکی اور ناپاکی کے بارے میں تیار کر رہا تھا۔ آیت 7 میں خدا اسرائیلیوں کو پاک ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، اور آیت 8 میں خدا اسرائیلیوں کو اس کے حکموں پہ چلنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو خدا چاہتا تھا کہ ان لوگاں پاک، صاف اور مقدس رہنا۔ کئی کو بولے تو یہ لوگ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ خدا ان لوگوں کو اپنے لیے چن لیا تھا، اور کیونکہ انہیں پاک ہے تو چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں بھی اس کے ویسا پاک رہنا۔ اور اگر ان لوگاں اس کے حکموں پہ عمل کرنے سے ہٹتے ہیں تو اس کے عہد سے ہٹ گئے ویسا تھا۔ ان کا جناتوں کی طرف اور جادوگروں کی طرف پلٹنا یہ ثابت کرتا تھا کہ ان لوگاں شیطان کی طرف رجوع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک دھوکے بازی ہے۔ آج لوگ یہ نہیں سوچتے کہ خدا کے حکموں کے خلاف جانے سے ان کے زندگی پہ کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ساری کائنات خدا کی ہے اور خدا سچا ہے۔ خدا کے حکموں کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے، اور خدا کے حکموں کو ہلکے طور سے لینا نہیں چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اس نے اپنے باپ یا ماں پر لعنت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ تو یہ حکم ایک ایسا حکم تھا جس کو آسانی کے ساتھ لیا نہیں جا سکتا تھا۔ خدا ماں باپ کا ایک درجہ رکھا اور چاہتا ہے کہ اولاد پوری طریقے سے ماں باپ کی عزت کرنا اور ان کی بات سننا۔ یا خدا وہ بچوں کے لیے سزائے موت رکھا ہے جو بچے اپنے ماں باپ کو لعنت کرتے ہیں۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آخری دنوں میں، یعنی کہ جب قیامت کا دن نزدیک آتے رہے گا، تو بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، اور بچے ماں باپ کو ختم بھی کریں گے۔ یا ہم کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر خدا پرانا عہد نامہ میں ایسے بچوں کے لیے سزائے موت رکھا ہے تو ایسے بچوں کے لیے نیا عہد نامہ میں زندگی کا موقع دیا ہے، یعنی کہ فضل۔ اگر ہم گمراہ بیٹے کے واقعے میں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ جب بیٹا اپنا دل کھول کے باپ کے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے، تو باپ اس کو پتھروں سے مار کے ختم نہیں کرا، بلکہ اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے ضیافت کا انتظام کرا۔ پیارے بھائی بہن، آج کا زمانہ فضل کا زمانہ ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگیں گے تو خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہم کو ساری ناپاکی سے صاف کر دے گا۔ میرے دوست، خدا وفادار اور رازباز خدا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 10 سے 16 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں۔ اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا، وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، انہوں نے اوندھی بات کی ہے، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہایت مکروہ کام کیا ہے، سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباثت ہے، سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں، تاکہ تمہارے درمیان خباثت نہ رہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جماع کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا۔
اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو تم اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا، وہ ضرور جان سے مارے جائیں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں سارا حصہ ایسے گناہ کے بارے میں بتاتا ہے جس کا ذکر کرنا اور یقین کرنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ چاہے کیسے بھی قسم کی بلاتکاری رہنے دو، اس کی سزا موت تھی۔ بلاتکاری کے گناہ کے وجہ سے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی بادشاہتیں گر گئی ہیں۔ ہر ایک قوم کے لیے خدا کے طرف سے یہ پیغام ہے کہ بلاتکاری سے اور شراب پینے سے بچے رہنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلاتکاری کے وجہ سے خدا جو ہے سدوم اور عمورہ پہ آگ کی گندھک انڈیلا اور دونوں شہروں کو ایک ہی جھٹکے میں ہلاک کر دیا۔ بلاتکاری ایک خطرناک گناہ ہے۔ اگر ہم رومیو کے خط میں دیکھیں گے تو خدا یہ بلاتکاری اور گناہوں کے وجہ سے خدا لوگوں کو ان کے حالتوں پہ چھوڑ دیا۔ مگر ہم کو یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ اتنے ناپاکی اور گناہ کے باوجود میرے بھائی ہمارے سامنے جو ہے مسیح کھڑے ہیں ہم کو معاف کرنے کے لیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے چھوٹا کر کے ان کے پاس آتے ہیں تو یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ہم خطرناک سے خطرناک گناہ کرے ہیں، مگر پھر بھی اگر ہم اپنے گناہوں کو قبول کر کے ان کے پاس آئیں گے تو انہوں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہوں ہمارے سارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے، اپنی جان صلیب پہ دے کے۔ ان کی قربانی ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھول دی ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 17 سے 21 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے، وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں۔ اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو صحبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھلوایا، سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالے جائیں۔ اور تو اپنی خالہ یا پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا، سو ان دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا۔ اور اگر کوئی اپنی چاچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چاچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا، سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا، وہ لاولد مریں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے جو یہ نجاست ہے، اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا ہے، وہ لاولد رہیں گے۔ تو میرے بھائی، بہن اور بھائی کے ساتھ جسمانی صحبت کرتی ہے یا پھر بھائی بہن کے ساتھ جسمانی صحبت کرتا ہے تو اس کی سزا یہ تھی کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا۔ خدا چاہتا تھا کہ اس کے چنے ہوئے لوگاں ناپاکی سے دور رہنا۔ خدا چاہتا تھا کہ اس کے لوگاں ان کے زندگی کے ہر ایک حصے پہ پاک رہنا، خاص طور سے جب جسمانی صحبت کرنے کی بات پیدا ہوتی ہے۔ خدا ان کے ساتھ جسمانی صحبت کرنے کے لیے منع کر دیا جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب ہم آیت 22 سے آیت 27 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، سو تم میرے سبب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ وہ ملک جس میں میں تم کو بسنے کو لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے۔ تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ سارے کام کیے، اسی لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہوگے، اور میں تم کو وہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لیے دوں گا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے۔ سو تم پاک اور ناپاک چوپایوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا، اور تم کسی جانور یا پرندے یا زمین پر کے رینگنے والے جاندار سے جن کو میں نے تمہارے لیے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور تم میرے لیے پاک بنے رہنا، کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں، اور میں نے تم کو
اور قوموں سے الگ کیا ہے تاکہ تم میرے ہی رہو، اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اگر ہم آیت 22 دیکھیں گے تو خدا کا کلام خدا کے حکموں پہ عمل کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور اس کے حکموں پہ عمل نہیں کرنے سے خدا اسرائیلیوں کے ساتھ کیا کرے گا وہ بھی بتایا ہے۔ خدا جو ہے کنعانیوں کو ان کے زمین پہ سے اس لیے نکالا، کئی کو بولے تو ان لوگاں ناپاکی میں مبتلا تھے، اور خدا یہاں اسرائیلیوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر اسرائیلیاں بھی ناپاکی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انہیں وہ کام کریں گا جو انہیں کنعانیوں کے ساتھ کرا ہے۔ خدا جو ہے انسان کے شکل و صورت کو دیکھ کے کام نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان گناہ کرا ہے، چاہے وہ مسیح پہ ایمان رکھنے والا رہو یا ایمان نہیں رکھنے والا رہو، خدا انسان کے گناہ دیکھ کے سزا دیکھتا ہے۔ تو میرے دوست، خدا پاک خدا ہے اور انہیں ضرور سزا دیں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ اسرائیلیاں خدا کے حکموں پہ عمل کرنے میں ناکامیاب تھے، تو خدا بابل کے لوگوں کو ان پہ چھوڑا، اور بابل کے لوگ آئے اور اسرائیلیوں کے ساتھ لڑے اور لوگوں کو پکڑ لے کے چلے گئے۔ آیت 23 میں خدا کا کلام غیر قوموں کے دستوروں پہ نہیں چلنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ خدا کا حکم اسرائیلیوں کے لیے یہ تھا کہ جو زمین پہ خدا ان کو پہنچانے والا ہے وہ لوگوں کے دستوروں پہ نہیں چلنا۔ خدا کا کلام یہاں اس کے نفرت کرنے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ خدا کو کنعانیوں سے اس لیے نفرت ہو گئی، کئی کو بولے تو ان کے زندگی میں سر سے لے کے پیروں تک ناپاکی بھری ہوئی تھی۔ تو پیارے بھائی بہن، کنعانیاں ان کے گناہ کے وجہ سے برباد ہو گئے۔ ان کے درمیان پیشاب سے تعلق رکھنے والی بیماریاں اتنی پھیل گئی کہ ان لوگاں برباد ہو گئے۔ میرے بھائی، آپ جو بوتے ہیں وہ کاٹتے بھی ہیں۔ اگر آپ بلاتکاری بوئیں گے تو آپ کے جسم میں پیشاب سے تعلق رکھنے والی بیماری پھیل جائیں گی، جس کو انگریزی میں وینریل ڈیزیز بولتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو ایڈز کی بیماری پھیل گئی ہے۔ اپنے بیوی کو چھوڑ کے غیر عورتوں کے پاس جائیں گے تو ایڈز کی بیماری کے شکار ہو جائیں گے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ بوئیں گے وہ کاٹیں گے بھی۔ آیت 24 میں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا کا کلام ملک کے وارث ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کو وہ ملک دیں گا، اور وہ لوگ وہ ملک میں رہیں گے اور اپنی اپنی جائیداد اکٹھا کریں گے۔ اس کے علاوہ آیت 24 میں خدا کا کلام الگ کرنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ کس کو الگ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے؟ اسرائیلیوں کو۔ خدا اپنے لیے یہ لوگوں کو چن لیا۔ اس وقت یہ دنیا میں کئی قومیں تھے، مگر خدا اسرائیلیوں کو چنا اور دوسرے قوموں سے ان کو الگ کر دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کافی زور دیا اور چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں ناپاکی اور پاکی کا خیال کرنا۔ جو خدا ان لوگوں کو اپنی مرضی سے چنا، وہ خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلیاں اس کے مرضی پہ ہو کے اپنے زندگی کو آگے لے کے بڑھنا اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ قائم کرنا۔ خدا ہم سے بھی یہ چاہتا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔